बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का दिन मेरे ऊपर बहुत ही भारी है। इंतहाई ये तकलीफ दे दिन है। जितनी उदासी, पजमुर्दगी और एक ज़हनी कैफियत मेरी, जिस तरह मेरा दिमाग माऊफ होता है, मैं बता नहीं सकता हूँ। आज ही के दिन मेरा बहुत ही प्यारा छोटा भाई नजीबुल्लाह खान नियाज़ी, वो हमसे रुखसत हुए थे। वैसे तो एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा कि उसकी याद से हम गाफिल हुए हों, लेकिन दुनियादारी में जब कभी इधर उधर लग ही जाता है तो ये 4 अक्टूबर जब आती है, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, तो मेरे लिए एक वहशत जो है तारी रहती है, या बिल्कुल एक अजीब व गरीब वहशत सी मेरे ऊपर छाना शुरू हो जाती है। नजीबुल्लाह खान जो है वो उस वक्त MPA थे और गैर मामूली शख्सियत थे। मैं कोशिश करूंगा शायद कोई क्लिप लग जाए उनका। वो जिसने शहर सियासत को एक शऊर दिया, हर एक शख्स उसी शख्स का दीवाना था। अपनी समझ जाओ कि या थाने का दलाल है, या इंसानों का व्यापारी है, या ज़मीर फिरोश इंसान है। ये कौल है मेरा, इसको लिखो। इंसान मर जाते हैं, उनके कौल जिंदा रहते हैं, और यही मेरा कौल है। नाजरीन, जिला भक्कर की सियासत में अपने शफाफ किरदार, जुर्रत इजहार और सच्चे जज्बों के बलबूते पर अपना मकाम और मर्तबा बनाने वाला सियासतदान नजीबुल्लाह खान इतनी जल्दी रुखसत हो जाएगा, ये किसी को गुमान भी ना था। अपनी सियासी जिंदगी के आगाज में बहुत सारे तल्ख तजर्बात से गुजर कर वो अब कुंदन बन चुके थे। वो लोगों के दिलों में घर कर चुके थे। जिला की सियासत का रंग ढंग बदल रहा था। बड़ी बड़ी हवेलियां लरज रही थीं। मिट्टी पर बैठने वाले खाना बदोश, रेहड़ी चलाने वाले मजदूर, बकरियां चराने वाले चरवाहे, खेतों में काम करने वाले किसान और बाजारों में लिफाफे बेचने वाले मासूम बच्चे, सब उसे अपना मसीहा समझ रहे थे। ज़मीर नहीं है, ईमान नहीं है, हवस इक़्तिदार है। इतने सालों से 1993 से इलेक्शन लड़ने शुरू किए हैं। मुझे एक वाक़या बताओ, कहीं कोई जलसा किया हो, पाकिस्तान के हवाले से किया हो? अगर मिसाल मिल जाए तो मेरा ये गरेबान हाजिर है। उसने तन तनहा एक ऐसे सिस्टम का मुकाबला किया जो किसी नए आदमी को कबूल करने से इनकारी था। उसने तकब्बुर और गुरूर के आखिरी दर्जे पर फाइज लोगों को आसमान की बुलंदियों से उतार कर गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचा दिया। किरदार और गुफ्तार का इतना पक्का कि गैर भी तारीफ करते। जी हाँ नाजरीन, 4 अक्टूबर 2014 को नजीबुल्लाह खान नियाज़ी अपने लाखों चाहने वालों को छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी वफात की खबर जिला भर में जंगल की आग की तरह फैली। लोग धाड़े मार मार कर रोते रहे। इनसे एक ऐसा सियासतदान जुदा हो रहा था जिसने उन्हें सियासी शऊर दिया, उन्हें कुव्वत गुफ्तार दी, उनके वोट की अहमियत बढ़ाई। आज ही के रोज उनकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए भरपूर कोशिश की, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। नजीबुल्लाह खान नियाज़ी ज़िलाई सियासत का एक ऐसा किरदार थे जो आने वाली नस्लों को भी याद रहेगा। उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर एक मुनफरिद मकाम हासिल किया, अपने लाखों चाहने वाले पैदा किए। आज हर शख्स, सियासत से दिलचस्पी रखने वाले लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी तकरीरें सुनते हैं और उनके अक़वाल को सुनकर उन्हें हर वक्त याद करते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि वहाँ के लोगों ने, ऐसे बखर के और दैया खान के लोगों ने कोई सैकड़ों उनके बारे में इस तरह के क्लिप्स बनाए हुए हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ जो कॉलम लिखे हुए हैं, किताबें लिखी हुई हैं,
اور ایسے لگتا ہے کہ آج بھی ان میں موجود ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی وہ کسی دن لاہور آئیں گے کہ جی بھائی وہ بس میں لاہور پہنچا ہوں اور آپ کا کیا پروگرام ہے, میں کس وقت آپ کو ملنے آؤں, اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, اس طرح کی کوئی بات. بلکہ اتفاق ہے کہ جب ان کی وہ ڈیتھ ہوئی تو مجھ سے 3-4 دن پہلے بدھ کے دن میرے پاس ہو کے گئے اور ہفتہ 4 اکتوبر کو ان کا انتقال ہوا. میں کیا بتاؤں, کردار کے اندر انتہائی نمازی پرہیزگار, نام کے نجیب نہیں تھے, بالکل نجیب کی جو تعریف ہے, جو شرافت ہے, جو ایک کردار ہے, جو ان کے اندر ایک جو بزرگی ہے, وہ اس چھوٹے سے وقت سے ان میں یہ ساری چیزیں موجود تھی. تو ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ نجیب الطرفین ہو, جو نسب کے لحاظ سے نہیں, کاموں کے لحاظ سے, خصوصیات کے لحاظ سے, خالی نجیب نہیں ہو. ایسے لگتا ہے کہ بالکل ایک اللہ کی طرف سے تحفہ تھا. ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہم 11 بہن بھائی ہیں اور وہ 11 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا. شاید میری بڑی بہن اور اس کے عمر میں 18 سال کا فرق ہو, اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سارے بہن بھائی جو ہے اللہ نے کے فضل و کرم سے ہم زندہ ہیں. اور نگیب اللہ جو ہے وہ سب سے آخر میں آنے والا, سب سے پہلے چلا گیا. اس سے ایک سبق ہے کہ اللہ نے یہ جو ترتیب ہے یہ کوئی اپنی رکھی ہوئی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے گھر کا جو ہے ایک نادر, ایک در شاوار, ایک نگینہ, اور ہر لحاظ سے اس کی عقل جب میں دیکھتا تھا تو مجھے رشک آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی عقل اور سمجھ بوجھ مجھے دینی تھی. اس کے میں جب وہ ایک تقریر کرتا تھا یا اپنے معاملہ فہمی کرتا تھا یا لوگوں کے اندر بیٹھ کر معاملہ کراتا تھا, جو سیاست کرتا تھا, تو حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے ہر چیز میں رکھتا. پھر وہ اتنا خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھتا تھا, قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور اس کے مطالعے وہ ہر طریقے سے اس کے اوپر غور کرتا تھا. شاعری بھی کرتا تھا, اس کو بڑا شوق تھا ساری چیزوں کا. لٹریچر میں بھی اس کا ایک اپنا نام تھا, اور ایک گفٹڈ جس کو کہنا چاہیے مقرر تھا. ایسا کہ دور دور سے لوگ, جب پتہ ہوتا تھا کہ نجیب اللہ خان تقریر کر رہے ہیں, تو دور دور سے, اور ہر موضوع کے اوپر, چاہے وہ قومی تہوار ہو, چاہے کوئی اسلام کا موضوع ہو, چاہے کوئی سیاسی موضوع ہو, چاہے کوئی سماجی موضوع ہو, وہ ایک اپنی مثالات تھے. نجیب اللہ پہ تو میں باتیں شروع کروں تو میرا خیال ہے کہ جہاں میرا دل خون کا آنسو رو رہا ہوتا ہے, وہ میری زبان بھی شاید بات کرتے نہ لڑکا ہے, لیکن کئی گھنٹے بھی ختم نہ ہو. اتنی خوبیاں تھیں. دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ جو بندے آپ سنیں تو میرے بھائی کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں, آپ ان کے درجات بلند کرنے کی جو ہے پوری دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اعلیٰ درجات میں رکھے اور گھری کے رحمت کرے. میرا خیال ہے کہ اس نے والدین کی خدمت سے لے کے اور معاشرے کی خدمت تک کہیں کو کسر نہیں چھوڑی. 3 جگہ جنازہ ہوا, ایک بکھر میں, ایک دریا خان میں, ایک میاں والی میں. کہتے ہیں کہ تینوں جگہ تاریخ رقم ہوئی. 5 تاریخ کو فائنلی میاں والی میں جنازہ ہوا اور میاں والی میں تدفین ہوئی 11 بجے. ایک دن پہلے بکھر اور دریا خان 4 اکتوبر کو 2 شہروں میں جنازہ ہوا, 3 جگہوں پہ جنازہ ہوا, اور ہر جگہ تاریخ رقم ہوئی. آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. میری آپ سے التجا ہے اور میری آپ سے مطالبہ. ناظرین, میرا خیال میں کہ چونکہ کل اور آج کے درمیان میں بہت ایک ہلکا خیز خبریں آئی ہیں, دل تو میرا نہیں چاہتا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ ایک ذمہ داری ہے اور یہ بڑی ذمہ داری ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ یہ قومی اہمیت کی ہیں, اور قومی اہمیت کی جو چیزیں ہوتی ہیں اگر میں اس کے اندر کوئی اپنی بات کر رہا ہوں یا رول ادا کر رہا ہوں تو یہ زیادہ آپ کو جو ہے نا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. آپ کے جو ذاتی جو تکلیفیں یا آپ کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کو بالائے طاق رکھنا ہوتا ہے, ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ کو انویٹ کرنا ہوتا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پینڈورا باکس کھلا ہے, پینڈورا پیپرز, جس کے اندر 1 کروڑ شاید 19 لاکھ صفحات پہ مشتمل ہے, اور جس میں کچھ 716 پاکستانیوں کے نام آئے ہیں.
اس میں تو میں بعد میں بات کروں گا. وزیر اعظم نے آج ایک تقریر کی اور وہ تقریر تھی کوئی بظاہر تو لکھا تھا کہ کامیاب پاکستان. تو میں سوچ رہا تھا کہ انسان کے اندر اگر انکساری ہو اور کچھ سچائی ہو اور بندہ کوئی خود شناسی ہو جس کے اندر بندہ اپنے آپ کو دیکھ کے حقیقت کے قریب رکھے تو یہ ناکام پاکستان تو لکھا جا سکتا تھا, کامیاب پاکستان کسی طور نہیں لکھا جا سکتا تھا. میں کوئی مخالفت میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے بتائیں کہ جی کس چیز کا کامیاب پاکستان, لیکن ایک اس میں گنجائش نکلنے کو افتتاح کر رہے ہیں, یعنی کہ کامیاب پاکستان جو ہے اس بنانے کا جو عزم ہے وہ آج سے کریں گے. اب 3 سال میں اگر یہ پہلے افتتاح کر رہے ہو تو شاید میرا حوصلہ بن جاتا. 3 سال میں یہ کوئی 200-250 افتتاح کر چکا, پل ہو گئے, سڑک ہو گئے, یہ ہو کجا اس کے نون لیگ کے یا پچھلے دور کے کوئی منصوبے تھے اور ان کو تکمیل تک پہنچے تو شروع میں 5, 10, 15 ان کو وہاں پہ اپنی تختی لگانے کا موقع مل گیا. لیکن جو افتتاح کیا اس کے اندر سوائے اپنے آپ کو جھوٹ دینے کے اور دھوکہ دینے کے اور کچھ نہیں ہے. اب یہ کامیاب پاکستان جو ہے یہ جس کو میں کہتا ہوں ناکام پاکستان, اس کے اندر تقریر کی تو اس کے اندر چند چیزیں تھیں. ہر تقریر کے اندر چونکہ انہوں نے سچائی سے دور رہنا ہے, مجھے صرف اس میں سے اتنا بتانا ہے جو نئے پاکستان جس کو اب وہ کامیاب پاکستان کے افتتاح کرنے لگے ہیں, انہوں نے چند عرصے بعد یہ کلیم کرنا شروع کر دینا ہے کہ کامیاب پاکستان بن چکا ہے. کوئی حرج نہیں ہے. عمران خان صاحب کے جو دعوے ہیں چاہے وہ کتنے کھوکھلے کیوں نہ ہو, غرض مجھے اس بات سے ہے کہ ان دعووں کو وہ کچھ بھی کہہ دیں تو ایک جو ان کے چاہنے والے اور ماننے والے اور کچھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہے وہ ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. یو ٹرن لیتے ہیں تو آپ بہت اعلیٰ کام کرتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اعلیٰ کام کرتے ہیں, آپ وعدے پورے نہیں کر رہے اسی کو وجہ تو اعلیٰ کام کر رہے ہیں. پہلی بات اس تقریر میں انہوں نے یہ فرمائی کہ جو ریاست جو ہے یہ ریاست مدینہ کا جو ماڈل ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. پھر کو ریلیٹ کر رہے تھے کامیاب پاکستان, یا دراصل جو انہوں نے فرمایا وہ یہ فرمایا کہ کامیاب پاکستان دراصل ریاست مدینہ کا دوسرا نام ہے, یا ریاست مدینہ کا جو اسلامی فلائی ریاست, پھر ریاست مدینہ کے بعد اسلامی فلائی ریاست کی پٹ لگاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اصطلاح ان کو کسی حدیث مبارکہ سے ملی ہے یا قرآن حکیم میں سے یہ ملی ہے کہ یہ اسلامی فلائی ریاست بنے گی جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی. بہرحال عمران خان صاحب دین کے اندر نہ ہی پڑتے کیونکہ وہ اتنی وہ گونگیاں مارتے ہیں اور ایسی خطرناک باتیں کر جاتے ہیں کہ اگر گرفت ہو گئی, جو کہ مجھے یقین ہے کیونکہ نیت کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہوگا, صرف جہالت جو ہے اس کی وجہ سے وہ ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ان کو جو ہے بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو فرماتے ہیں جی کہ انصاف اور انسانیت کے اوپر یہ ریاست قائم ہوئی, ریاست مدینہ, اس میں واضح بات کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے پہلے بنائی گئی اور خوشحالی جو ہے وہ بعد میں آئی. ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ کار ہے, یہ بھی انہوں نے کہا پتہ کہاں سے یہ جو سارا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے خوشحالی کے لیے ہم کام کرتے رہے ہیں اور پھر ویلفیئر اسٹیٹ اسی آج تک نہیں بن پائی, ہم اسے ویلفیئر اسٹیٹ بنانا شروع کر دیے. اس سے زیادہ کنفیوز بونگا بات میں نہیں سنی. اب میری ایک بات ذرا غور سے سنیے, کوشش کرتا ہوں کہ بالکل آدھے منٹ پونے منٹ میں اس بات کو میں مکمل کروں, لیکن ہے بڑی ہے. میں نے قرآن حکیم کے کو مطالعہ جب کرتا ہوں تو اس کے اندر میرا, اور جب میں اس کے مطلب پہ غور کرتا ہوں تو میں ایک ہی میرا مقصد ہوتا ہے کہ میرا اللہ میاں مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میرا اگلے جہان میں کیا انجام ہوگا. پوری کتاب علم شریف سے لے کے الف لام میم سے لے کے والناس تک آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ایک چیز اللہ نے بتا دیا آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں. اس کے اندر اللہ نے یہی بتایا کہ انسانیت بھی ہوگی, انسانیت معاشرتی اصول بتا دیے انسانیت کے لیے, جس کے اوپر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, بہتان نہیں لگائیں گے, آپ غیبت نہیں کریں گے, آپ حسن ظن رکھیں گے, آپ فلاں نہیں کریں گے, آپ کسی کا تمسخر نہیں اڑائیں گے, کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے. یا
یا آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے لوگوں جو ایمان لائے تمہیں جو کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ عمران خان صاحب کا دیکھا تھا 2014 کے دم نے بڑا، ان میں پڑھنے نہیں چاہتا ہوں۔ دوسرا انہوں نے معاشرتی جو ہے جو ذمہ داریاں آتی ہیں پورے انڈیویژل، اور پھر جو نظام ہے اس کی آتے وہ بتا دیا کہ آپ نے کس طریقے سے غریبوں کی ہیلپ کرنی ہے، یتیموں کا آپ نے سرپرستی کرنی ہے۔ اتنے تک آ گیا کہ جس کے اندر کہ آیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کیا تم اس شخص کو نہیں جانتے ہو جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ بھلا وہ کون شخص ہے؟ وہی تو ہے جو کہ یتیم کی پرورش نہیں کرتا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ، اور یہ بے شمار جگہ اس وقت۔ چنانچہ جو چیزیں ہیں کہ جی کوئی انصاف اور انسانیت، عمران خان صاحب اپنی بات آپ کہیں، یہ کہیں کہ اسلام اس کے لیے آیا تھا، یہ میرا خیال میں آپ اپنی جہالت عام نہ کریں۔ اور انسانیت کے لیے بھی کیا تھا کہ انسانیت کب آئے گی؟ جب میں انسان بنوں گا، یعنی کہ جو انسانیت تصور ہے کہ کوئی اچھا نظام ہوگا معاشرے میں جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھیں گے، ایک بزرگی دکھائیں گے، شفقت دکھائیں گے، اس کے لیے انسان بننا ضروری ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کی تھی، اور یہی بات بعد میں ہم نے بڑے بڑے بزرگوں سے سنی۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات دیکھ لیں، پھر آخر میں آگے اس پچھلی صدی کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات دیکھ لیں، ہر ایک نے ایک ہی بات پہ زور کیا کہ آپ معاشرے کے اندر جو ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو لیکچر تھے کہ معاشرے میں آپ بندوں کا کردار بلڈ کریں۔ آپ ڈاکٹر بابر اعوان، آپ فواد چودھری صاحب بڑے اچھے لوگ ہوں گے، آپ شفقت محمود، آپ رزاق داؤد، آپ شوکت ترین، یہ وہ ٹیم ہے جس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ انسان کی تعمیر کی۔ پھر آپ اپنا آپ کو دیکھ لیں کہ جھوٹ، مکاری، فریب، بالکل بغض، اناد، حسد، کینہ، یہ سارے عناصر ہو تو یہ بنتی ہے تحریک انصاف کی قائد لیڈرشپ، اور وہ ایک جو ایک مجمع اکٹھا کیا۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست بنی تھی کرداروں کے اوپر۔ مجھے صرف ایک قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہاں پہ نریٹ کرنا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کو اللہ نے اتنے علم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں علم کا شہر علی کو دروازہ، آپ کو اللہ نے دماغ دیا، بڑی بڑی جنگی ترکیبیں آپ نے وضع کی، کیا وجہ ہے کہ آپ کے دور حکومت میں شور زیادہ ہے؟ تو نے کہا بات مختصر سی جواب دی، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھوں گا۔ انہوں نے کہا جی کہ ابو بکر کے اور عمر کے جو ایڈوائزر تھے وہ ہم تھے، میرے ایڈوائزر آپ۔ حضرت بکر اور حضرت عمر کے اندر کثیر تعداد لوگوں کی تھی، بلکہ سارے وہ لوگ تھے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے تربیت کر گئے تھے۔ 15-20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد ایک اور نسل بھی آ گئی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں تربیت یافتہ نہیں تھی، یا جن کی تربیت ایسی نہیں تھی۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ریاست مدینہ جو ہے وہ کس طریقے سے شورشوں کا شکار ہو گئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان کے اس میں، اور پھر کیا ہوا؟ تو بنیادی طور پہ آپ تصور سوچیں نہیں جس کردار کے لوگ آپ اکٹھے ہوئے ہوں، ذاتی زندگی جو ہے وہ تو گناہوں سے جو آلود ہے یا نہیں ہے، آپ اجتماعی جو آپ لوگوں نے کرائم کیا ہے ریاست کے خلاف۔ پھر فرمایا جی کہ جی 74 سال سے اس طرح توجہ نہیں دی گئی۔ تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جو پہلی غلطی ہوئی اس کی نشاندہی آج عمران خان نے کی، اور لیاقت علی خان قائد ملت، شہید ملت سے جو غلطی پہلی ہوئی وہ عمران خان نے آج کی کہ 74 سال سے ان لوگوں نے کامیاب پاکستان کا تصور نہیں دیا۔ میں پھر دہراتا ہوں، فرماتے ہیں کہ 74 سال سے کامیاب پاکستان کا تصور نہیں دیا گیا جو آج میں دے رہا ہوں، اور اس کے اندر ان کا کوئی فلائی ریاست کا کوئی نقشہ ان کے ذہن میں شاید نہیں تھا۔ تو لیاقت علی خان صاحب، اگر آپ تک میری آواز پہنچتی ہے عالم بالا میں، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اگر آپ تک پہنچتی ہے تو عمران خان صاحب نے فرما دیا کہ آپ سے اور بھی شاید کوئی کوتاہی ہو، لیکن یہ پہلی کوتاہی آپ لوگوں سے سرزد ہوئی ہے 14 اگست سے لے کے آج تک 74 سال جو بنتے ہیں اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد جناب مثالیں دی شوق خانم کی، جھوٹ پہ جھوٹ۔ میں شوق خانم کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کرتا ہوں،
اس کے اندر کمی پیشی ہوں گی، لیکن عمران خان صاحب نے جس اچھی نیت سے اسپتال بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہت اجر عظیم دے گا. لیکن اس کے اوپر کوئی جھوٹ بولنا لازم نہیں ہے. کبھی کہہ دینا کہ جی ایشیا کا سب سے بڑا اسپتال ہے، یہ پاکستان کا پہلے تھا، ایشیا کا، کسی دن دنیا کا دعویٰ کر دیں گے کہ واحد اسپتال ہے جو 100% فری اسپتال علاج کراتا ہے. یہاں پہ ڈاکٹر شہریار نے، جو کہ کوئی بڑا نام نہیں ہے، کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے جس کو کوئی امیتابھ بچن کو یا بڑے بڑوں کو اکٹھا کر کے اور لوگوں کے فنکشن کر کے اور کوئی پیسے اکٹھے نہیں کیے گئے، کوئی وزیر اعظم کی حیثیت سے فنڈ ریزنگ نہیں کی انہوں نے، کہ کسی پارٹی ہیڈ کی حیثیت سے فنڈ ریزنگ نہیں کی. بڑی اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی پچھلے 10-12 سال سے انہوں نے کینسر کیئر اسپتال بنایا رائے گنج روڈ پہ، 100% فری اسپتال ہے. باقی عمران خان جو آپ پچھلے 25-26 سال سے جب سے اسپتال بنی ہے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس اسپتال کے اندر 70% مریضوں کا علاج فری ہوتا ہے، آپ کو صحیح بات نہیں بتائی جا رہی. اتنے تک، اور آپ جتنے اپنے فائنانس کے جو سابق لوگ ہیں ان سے کبھی آنیسٹلی پوچھے، آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. اسپتال کے اندر بہت سارے جو پیسے اکٹھا، جو آپ کہتے ہیں ہم اکٹھا کر رہے ہیں، اس کی بڑی تعداد وہ ہے جو آپ لوگوں کے علاج کرتے ہو اور اسے پیسہ کماتے ہو، اور اس پیسے سے پھر آپ غریبوں کا علاج کرتے ہو. چنانچہ آپ یہ سارے کا سارے جو پیسہ ہے، کتنا غریبوں کو ہوتا ہے؟ 30% ہوتا ہے، 35% ہوتا ہے، 40% ہوتا ہے. یہ کسی دن آپ پلیز خود کھوج لگوا دیں. اب آخر میں آ جائیں پنڈورا باکس، جو کہ پنڈورا پیپرز جو ہے 1.19 صفحات پر مشتمل، جن میں پاکستان کے 716 بندے جو ہیں اس کی ذات میں آئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی اللہ کرے کوئی ٹی وی چلا دے ایک کلپ. جب یہ نیا پیناما آیا تو یہاں بڑی بڑی بغلیں بچائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے اندر. ان کا خیال تھا کہ اس کے ذریعے ہم نواز شریف کو چھٹی کرا دیں گے، کیونکہ 2014 میں جو کنٹینر پہ عمران خان کو چڑھایا تھا اور ساتھ ایک پادری کو چڑھایا تھا، ایک قادری کو، اس وقت سے ان کو یہ تکلیف جو تھی نہیں گئی تھی کہ ہم نواز شریف کو ہٹا نہیں سکیں گے. جبکہ امپائر عمران خان کیا کہتا تھا؟ امپائر کون سا امپائر؟ نیوٹرل امپائر. جب انگلی کھڑی کرتا ہے تو میاں صاحب جانا پڑتا ہے. قادری صاحب اور اسٹیبلشمنٹ نے پورے پاکستان نے ان کی رکھوالی میں جو میٹنگیں لندن میں کرائی گئیں، یہ ساری باتیں قادری صاحب کے ساتھ میری دو بدو ہو چکی تھی یہ دھرنے سے پہلے. اور میں نہیں شاید بہت ساری باتوں کا، اور بہت سارے اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں سے بھی جو باتیں ہم تک پہنچ رہی تھی. اور ان کا خیال تھا کہ نواز شریف صاحب کا کام تمام ہو جائے گا، اور تھا جی کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ. تو پتہ کیا قصہ پارینا جو کچھ ہوئی، مونگی کھانی پڑی، ذلیل و خوار ہوئے، رسوا ہوئے، بازنا. 2016 میں جیسے پیناما آیا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ پیناما کیسز ہو یا یہ پنڈورا پیپرز ہو، یہ ہمیشہ خاص طریقے سے یہ امریکن ایک ہوتا ہے جس کو کہنے پیشکش ہوتی ہے، اور وہ اس کے طریقے سے دنیا کے کچھ ملکوں میں اتل پتل اور اکھاڑ پچھاڑ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان جیسے بھی اس میں فٹ ہو جاتا ہے، لیکن عملاً ہوتا ہے کہ روس پہ کیسے حملہ آور ہونا ہے، کسی پہ کیسے حملہ آور ہونا ہے، کسی ملک کو کیسے کرنا ہے، کون کون سے ملک ٹارگیٹ پہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے وہ ان پیپرز کے تھرو کے ملکوں کے اندر ارتاش اور سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا ہوتا ہے. بہرحال جو کچھ ہوا بیت گیا. اس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کسی نے بتایا، وہ میرے یاد ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ تھے یا لندن جا رہے تھے اور پہنچنے والے تھے، تو انہوں نے بتایا جی کہ ایک کمپنی ہے جو پناما میں تو نام نہیں ہے لیکن وہ ہے آف شور کمپنی، آپ کے نام کی ہے، اس کا نام ہے نیازی سروسز لمیٹڈ. کیا فرماتے ہیں وہ؟ اللہ کا وہ کلپ جو ہے نا لوگ دیکھ پائیں، کیونکہ یہ چیز کلپ وائرل ہے، بہت پہنچ جائے گی آپ تک. فرماتے ہیں کہ اب مسیح بن گئے، اب لیکچر کا وقت شروع ہو گیا. فرمایا کہ یہ آف شور کمپنی بنانا جرم نہیں ہے. بالکل صحیح کہا. میں نے اس لیے اب اس وقت ان کو کوئی تیاری نہیں تھی کیا جواب دینا. میں نے اس لیے بنایا کہ میں ٹیکس بچا سکوں. تو باقیوں نے کس لیے بنائی ہے؟ کیا باقیوں نے یہ بتائی ہے؟ ٹھیک ہے کہ کئیوں نے دولت لوٹی ہوگی بقول آپ کے $7 ٹریلین جو ہر سال غریب ملکوں سے ان آف شور کمپنیوں میں جا رہا ہے.
یہ تو بنائی اس لیے گئی تھی برطانیہ کی ورجن آئی لینڈ، امریکہ کی ریاستیں، کینیڈا کی ریاستیں، سب، تاکہ پیسہ آپ کو کھینچا جا سکے. اور اس میں ڈیفینیٹلی کرپشن کا پیسہ بھی یہ ہوگا. اور پچھلے 3 سالوں میں جو جا رہا ہوگا وہ آپ کے ناک کے نیچے سے جا رہا ہوگا، جو پاکستان کا حصہ اگر کرپشن میں جانا ہے، اور ٹیکس جو بچا رہے ہیں. پھر جس بندے نے 1971-72 سے کمائی شروع کی ہو، پیسہ کمانا شروع کیا ہو، اور 2003 تک 2002 تک سلیقے کی ریٹرن نہ دی ہوں، چنانچہ 2003 کے اندر اپنی ساری کالا دھن جو ہے وہ وائٹ کروانا پڑا ہو کیونکہ ریٹرن نہیں دی تھی. اور ساکر نثار صاحب نے کہا نیوے ہو کے نکل جاؤ. جو ای میلیں جو ہے ڈاؤن لوڈ کی تھی، جو اتھینٹیکیٹڈ نہیں تھی کورٹ کے اندر، وہ خود ججوں نے کہا تھا کہ یہ پکوڑے تلنے والے کاغذ ہیں، وہ ساکر نثار نے اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے وہ ساری منظور کر لی تھی اور نکال دیا تھا. تو تب انہوں نے ان کو ساری چیز بھگتنی پڑی تھی. پھر اسی اسنا میں بہت سارے ان کے عزیز ترین دوست، احباب، رشتہ دار، ہر ایک کی جائیدادیں آ گئی، جو کہ آف شور کمپنی میں تو شاید نہ ہو لیکن ویسے بے نامی تھی یا ان کو ڈکلیئر نہیں تھی. ساکر نثار صاحب کلین چٹ جا رہے تھے، اچھا ریاض ملک صاحب کو اتنا جرمانہ کر دو، یعنی کلیئر، فلاں کو اتنا جرمانہ کر دو، کلیئر. لوگوں کو آپ نواز شریف صاحب کے اوپر جے ٹی بنائیں، آپ اس کے اوپر مانیٹرنگ جج رکھیں، آپ ارشد ملک جیسے اور بشیر جیسے جج تعینات کریں جن کی ویڈیوز پکڑی جائیں، جن کے کمروں سے کرنل صاحب جو ہے، سرونگ کرنل جو ہے، منہ چھپا کے گزر منہ چھپا کے نکلیں. آپ وزیر اعظم کے خلاف واٹس ایپ پہ جے ٹی بنائیں اور باقیوں کے لیے آپ نیوے ہو کے جرمانہ. اچھا ریاض ملک صاحب، پھر انگلینڈ نے پیسے پکڑ کے دیے جی آپ کو 250 ملین پاؤنڈ کہ یہ ریاض ملک صاحب نے ہمارے یہاں بھیجے ہیں، جو کہ ہم نے کنفرم کیا کہ یہ لیگل پیسے ہیں اور یہ پاکستان حکومت کے پیسے ہیں. یعنی کہ اس وقت تک یہ پیسے جو تھے انہوں نے تحقیقات کی حکومت پاکستان کے. جب یہاں پہ آئے آج تک اس کا نام نہیں لیتے، براڈ شیٹ وغیرہ تو چھوڑے، اور وہ پیسے ایڈجسٹ کر دیے جو ساکر نثار صاحب نے جرمانہ لگایا اس کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے گئے ریاض ملک صاحب. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، کامیاب پاکستان کی ایک اور نشانی. پھر اس کے بعد جنرل آصف باجوہ، جو کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بہت بڑے عہدے پہ پہنچے، بڑے اچھی خاندان سے، ان کے والد صاحب بہت نیک نام، ڈاکٹر سلیم صاحب بہت بڑے آدمی تھے. انہوں نے بھی بالکل وہی ریگولیشن کے ساتھ اپنے جائیداد بنائی ہوگی، کیونکہ ان کی جائیداد جو تھی کسی طور بھی $1-2 لاکھ بھی نہیں ہوگی پورے پاکستان کے اندر. سب ملا کے $2-4 لاکھ اگر کہہ دیں کہ جی ان کو جو پلاٹس ملے ہوں گے سارا کچھ. لیکن اس سے پہلے امریکہ میں ایک خاصی معقول پیزا چین پاپا جونز وہ خرید چکے تھے، مالک تھے. اس کے بارے میں مختلف تخمینے ہیں، $75 ملین، $100 ملین. وہ کون سی گدڑ سنگھی ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا نہیں، میں مطمئن ہوں، ابھی پھر مطمئن ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. شوکت ترین میں مطمئن ہوں. رزاق داؤد، آپ نے جو محمد ڈیم کا ٹھیکہ لیا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے، میں مطمئن ہوں. یہ جو اندھا بازار لگا ہے کہ گزار جو ہے جس کے اوپر کرپشن کے نئے سے نئے چارجز ہیں، نہیں، میں مطمئن ہوں، آپ اپنا کام کریں. یہ خسرو بختان، میں مطمئن ہوں، فلانا میں مطمئن ہوں. یہ حکومت چلانے کے لیے یہ اطمینان قلب ضروری ہے، یہ تالیف قلب ہے. پرویز خٹک کو، جس کو نیب کے چیئرمین، رنگین مزاج چیئرمین، جو ٹھٹائی کے ساتھ ایک جو ہے چمٹے ہوئے، کیونکہ عاقبت سواری ہے نا، 75 سال کی عمر کے بعد تو موت کا انتظار کرتا ہے نا. ہم تو سب نے ہماری ساروں کی قبروں میں ٹانگے ہیں، لیکن یہ بہرحال انسان نے جتنے جرائم کیے ہوتے ہیں اتنا وہ جو ہے پھنسا ہوا ہوتا ہے. اب آپ جو ہے یہ جس کے اوپر کہتے میں تحقیقات کروں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو جو آپ کا ریکارڈ ہے اس میں سے آپ یہ کہیں گے کہ میں یو ٹرن کیسے لوں اور کیسے نکلوں. اگر یہ بندے جو ہیں
آپ کے اور آپ کے لانے والوں کی گڈ بکس میں ہے۔ ہاں ایک آدھ بندہ 2-3 بندے جو آپ گڈ بکس میں نہیں ہیں تو اس کو آپ غنیمت جا کے اس کو عملاً انجام پہ پہنچائیں گے، لیکن یہ ساری باتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک شیشہ دکھانے کے لیے، تاکہ آپ بے شک ڈھیٹ بنے، شرمندہ اور نہ مانے، لیکن اللہ میاں نے آپ کو یہ دکھایا ہے، ایک ایک لفظ کھانے کو ملا ہے، ایک ایک چیز آپ کو۔ چنانچہ آج صبح جو آپ نے تقریر کی اس میں کیوں آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑا؟ آپ کو ہر وقت جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ آپ اس وقت جو ہے بالکل ایک تصوراتی اور خیالاتی جگہ پھنس چکے ہیں، لیکن آپ نہیں پھنسے، پاکستان پھنس چکا ہے، اور مجرم آپ نہیں ہیں، مجرم آپ کو لانے والے ہیں۔ اور اس قوم کی کمزوری، بدقسمتی کہ جو اصل مجرم ہے، جنہوں نے پاکستان توڑا، جو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، ان کے گھروانوں تک پاکستانی قوم کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، نہ ایون بات ہو سکتی ہے، نہ تحقیقات ہو سکتی ہے، نہ کوئی معاملہ فہمی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ پھنس گیا پاکستان۔ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عطاب سے پاکستان کو نکالے۔ وما علینا الا